अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आपको वेलकम करती हूं अपना पाकिस्तान में। एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं नई खुशियों के साथ, नई उमंगों के साथ, ताकि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ कि आप सब लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी हासिल हो, अपनी कोशिशों में, अपनी मेहनत में आप लोगों को कामयाबी हासिल हो। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रियाज साहब रोज़ाना की तरह मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो कैसा दिन गुजरा आपका? अच्छा, अभी तो आगाज़ हुआ है, आगाज़ हुआ तो आप देखिए इंशाल्लाह तो अच्छे आज गुजरेगा। कैसी खबरें हमारे पास? अच्छी आज खबरें हमारे हैं पास या थोड़ी सी घबराने वाली खबर? नहीं, हमारे पास कोई घबराने वाली नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह सुबह लोगों को घबराने के लिए खबर ना दें, जी, क्योंकि सारा दिन तो घबराते रहते हैं लोग अपने टीवी देख देख कर। पहली बात तो ये है जो बड़ी अच्छी है हम सब पाकिस्तानियों के लिए, क़त्ई नज़र सियासी एफिलिएशन के, हम इसको सियासत की नज़र से नहीं देखेंगे, कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, देखिए जब कोई वज़ीर आज़म होता है, आपका हेड ऑफ़ द स्टेट है, तो उससे वाबस्ता हर अच्छी या बुरी चीज़ वो मुल्क के खाते में जाती है। बिल्कुल। तो अगर हमारे वज़ीर आज़म का नाम बुलंद हुआ है कहीं, तो वो खाली उनका ज़ाती अचीवमेंट नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान का भी अचीवमेंट होता है। तो एक बड़ा क़दीम मैगज़ीन है, बड़ा आलमी पाए का, फॉरेन पॉलिसी उसका नाम है, और वो हर साल अपने आलमी मुफ़क्किरीन, जिसे वो ग्लोबल थिंकर्स कहते हैं, उनकी एक फ़हरिस्त जारी करते हैं। तो इस मरतबा 2019 के लिए जो उन्होंने फ़हरिस्त जारी की है, उसमें 15 अफराद हैं। अच्छा, उसमें सियासत के हवाले से भी होता है और जो इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, मुख्तलिफ़ शोबों के लोग होते हैं, कि जिन्होंने कोई विज़न दिया हो या कोई नई सोच दी हो उसके ऊपर, तो उसमें इमरान ख़ान का नाम शामिल किया है इन्होंने। और ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जिनका नाम फॉरेन पॉलिसी ने ग्लोबल थिंकर्स में शामिल किया है। वो उनका जो उन्होंने जो एनालाइज़ किया है, वो उसकी जो पाकिस्तान के हालात क्या थे जिसमें उन्होंने इक़्तिदार संभाला, पाकिस्तान के मसाइल क्या थे, और फिर ख़ास तौर से बैनुल-अक़वामी मैदान में जो उन्होंने विज़न दिया या जो उस पर जो उन्होंने काम आगे बढ़ के किया है, उसकी बुनियाद पर उन्हें उन दानिश्वरों और मुफ़क्किरीन में शामिल किया है जिन्होंने दुनिया को इस 2019 में कोई विज़न दिया है। तो इस तरह से वो जो है ग्लोबल थिंकर्स में हमारे वज़ीर आज़म शामिल हुए हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है, सियासत से अलग हट के ये पाकिस्तान को एजाज़ मिला है। बिल्कुल, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन वही बात है, जब एक इंसान का विज़न होता है, उसकी सोच होती है, तो फिर ही वो चीज़ों को आगे बढ़ा भी सकता है। अगर किसी इंसान का विज़न ही नहीं है और उसकी इतनी सोच ही नहीं है, इतना शऊर ही नहीं है कि उसे करना क्या है या फिर उसको किस तरीके से अपने मुल्क को, अपने लोगों को लेके आगे बढ़ना है, तो वो क्या कर सकेगा। सो ये तो एक बहुत अच्छी खबर हमने सुनी। इसके अलावा और क्या? दूसरी भी हमारे लिए इनडायरेक्ट अच्छी है। अच्छा, वो ये देखिए कि गुज़िश्ता दिनों, अभी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है हिंदुस्तान का, जिसे यौम जमहूरिया कहते हैं। तो आपको तो पता है कि कई पिछले गुज़िश्ता चंद माह से किसानों की तहरीक बहुत ज़ोर पकड़ी है, चूँकि मोदी गवर्नमेंट ने जैसे सबके साथ किया, वो पंजाब के किसानों के साथ भी किया, चूँकि वहाँ किसान ज़्यादातर पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, और हरियाणा जो पंजाब को 2 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया। तो वो किसानों का धरना और एहतजाज चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम रिपब्लिक डे पर हम अपनी परेड करेंगे। एक तो फ़ौजी परेड वगैरह उनकी होती है, और जनाब पूरे दिल्ली को गवर्नमेंट ने अपना सील्ड कर दिया था, और रुकावटें, बैरियर्स और पुलिस, ताकि वो एंटर ना हो सके। वो ट्रैक्टरों पर सवार होकर हज़ारों लाखों की तादाद में, और पहली मर्तबा पंजाब के दूर दराज इलाके की ख़वातीन भी उसमें शामिल थी। और उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई की और सारे बैरियर्स को, ट्रैक्टर तो ज़ाहिर है आपको पता है क्या ताकतवर होता है, तो बैरियर्स को हटा कर गए। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, शेलिंग की, फायरिंग भी की, उसमें एक शख्स हलाक भी हो गया, कई ज़ख्मी भी हुए। लेकिन उन्होंने फिर ये भी किया कि पुलिस को भी मार के भगा दिया। और उसके बाद वो मार्च करते हुए लाल किले पर पहुंच गए। और अगर आपने लाल किला अगर नहीं देखा है, तो उसके जो मेन गेट से जो उसका गुंबद है, उसका बहुत तवील फासला है। अंदर भी उन्होंने पुलिस, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि हम लाल किले पर धावा बोलेंगे, चूँकि हमेशा से जो यौम जमहूरिया की तकरीब होती है वो लाल किले पर होती है, और वहीं से स्पीच भी होती है वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की। तो इस मरतबा उन्होंने वहाँ तो की भी नहीं, तो इन्होंने जो है लाल किले पर समझिए हमला कर दिया या धावा बोल दिया, और उसके साथ जाकर उसमें वो पूरे लड़ते भड़ते वहाँ जाकर उन्होंने गुंबद के ऊपर
ہندوستانی پرچم کی جگہ کسانوں کا جو یلو اور گرین پرچم تھا وہ انہوں نے لہرا دیا. اچھا اب یہ کسانوں کا معاملہ جو ہے ہندوستان میں کافی عرصے سے چل رہا ہے. جی ہاں. اور اب یہ کافی زیادہ جو ہے خراب ہو گیا ہے اور اس کے اوپر وہاں کی گورنمنٹ بھی کچھ کر نہیں رہی اور بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے. ہاں اصل میں مودی گورنمنٹ کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کچھ کارپوریشنز ہیں جو ان کے پیچھے ہیں تو ان کے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں, وہ ان کو فنڈنگ کرتی ہیں, وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, اس کے بلبوتے پر اس نے الیکشن جیتا اور کچھ اپنے گیمکس کر کے جیسے پلوامہ کا واقعہ یوز کیا اس نے. تو کسانوں کے اوپر بھی انہوں نے بڑے بے پناہ عجیب و غریب قسم کے ٹیکس لگا کر ان کی فصلوں کی قیمتیں کم کر کے ان کو بہت نقصان پہنچایا. پورے ہندوستان کو غذا فراہم کرنے والا صوبہ ان کا پنجاب ہے. بالکل. اچھا اب پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے اس لحاظ سے کہ جیسے کہ کشمیری ہمارے جو اس وقت سیاسی رہنما ہیں فاروق عبداللہ اور عامر اپنے مفتی صاحبہ محبوبہ مفتی, یہ لوگ سب وہ تھے جو انڈین نیشنل کانگریس سے متاثر تھے. ان کی کشمیر کانفرنس تو تھی لیکن وہ پھر بھی انڈیا کے ساتھ پیچ اپ کرنا چاہتے تھے. تو جب مودی نے کشمیر میں اپنی اس کو ضم کیا اور اس میں کارروائیاں شروع کی ظالمانہ, تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن صحیح تھا اور دو قومی نظریہ صحیح تھا. جبکہ وہ کافی عرصے سے ہندوستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. وہ سپورٹ کرتے ہیں. ان کے باپ شیخ عبداللہ نے ہی تو اصل میں سارا رول ادا کیا ہے کشمیر کو. اب یہی بات سکھ کہہ رہے ہیں اور جو سکھوں کے جو بہت بڑے اس وقت رہنما ہیں, میں اس کا بھی نام بھول رہا ہوں, وہ ہمارے جو مشہور کرکٹر ہیں یوراج سنگھ, اس کے والد ہیں بوزے, اس نے کسانوں کی ریلی سے مخاطب ہوتے ہوئے جلسے میں کہا کہ محمد علی جناح صحیح کہتا تھا. اس وقت جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت تارا سنگھ ان کے لیڈر ہوتے تھے اکالی دل کے. تو قائد اعظم نے جو ہے تارا سنگھ کو بلایا تھا اور کہا تھا تم ہمارا ساتھ دو, ہم پورا صوبہ پنجاب ہمارا اور جو تمہیں جو بٹ رہا ہے وہ ملا کر ایک صوبہ بنائیں گے جس میں تمہاری خود مختار صوبہ ہوگا, جو اختیارات چاہتے ہم تمہیں دیں گے لیکن تم ہندوؤں کا ساتھ مت دو. ایک وقت آئے گا کہ تمہاری بہو بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے. تو اس وقت تارا سنگھ جب گئے تو جواہر لال نہرو نے انہیں اپنی گود میں بٹھا لیا اور چکنی چپڑی باتیں کی اور انہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. اب جناح صاحب کا ہمارے اور جو قتل عام کیا بلکہ اور مسلمانوں کے بہت خلاف ظالمانہ جتنا ظلم کیا انہوں نے یوز کیا ان کو. اب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ تارا سنگھ غلط تھا. اگر تارا سنگھ نے جناح کی بات مان لی ہوتی تو آج ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا اور انہوں نے جو کہا تھا وہ صحیح ہوا. کیونکہ سکھ کمیونٹی ابھی انڈیا کی بھی جو ہے یہاں کے رہنے والے طلب لیکن جو انڈیا میں بھی موجود ہیں وہ پاکستان کو پسند کرتے ہیں اور پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ابھی ہم اگر ریلیٹ کریں, ابھی ہم نے عمران خان کی یہ خبر آپ کو سنائی کہ یہ ہوتا ہے تھنکر, یہ پولیٹیشین نہیں ہوتا. قائد اعظم پولیٹیشین نہیں تھے, تھنکر تھے, ویژنری. اور انہوں نے کب پاکستان کا تصور پیش کیا اور اس وقت جو باتیں کہیں انہوں نے وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی. اور وہ لوگ جو دو قومی نظریے کے مخالف تھے, ہمارے پاس بھی بہت سارے لبرلز ہیں اور اپنے آپ کو پروگریسو کہنے والے ہیں, وہ نہیں مانتے تھے اور شاید میں بھی ان میں ایک شامل تھا اپنی نوجوانی میں, کم عقلی میں, کہ میں بھی دو قومی نظریے کا خلاف بولتا تھا. لیکن آج وقت بتاتا ہے کہ قائد اعظم کا ویژن کتنا صحیح تھا. اور آج اور تو اور جو ہمارے ہندوستان میں جو مقیم جو مطلب سکھ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ قتل عام کیا ہمارا پاکستان بنانے کے گناہ میں, جس کے ان کے نزدیک گناہ تھا کہ ہم نے ان کی بھارت ماتا تقسیم کی, آج وہ بھی جو ہے قائد اعظم کو یاد کر رہے ہیں اور پچھتا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو صحیح بات ہوتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے اور جو غلط بات ہوتی ہے وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ غلط بات ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس وقت لوگ نہیں سمجھ رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. سو ریاض صاحب بہت شکریہ, ہمارا یہ ڈسکشن کافی آگے تک بڑھ گیا تھا. اسٹارٹ ہم نے کہیں اور سے کیا لیکن اچھا ڈسکشن رہا. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. ایک چھوٹا سا بریک لوں گی یہاں پہ, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान और अब मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जो हर फन मौला हैं, बहुत सारे काम करती हैं, बहुत छोटी सी उम्र में इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं ये उनसे हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मंतशा शाहिद। क्या हाल है मंतशा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और ये आप देखें, ये एक तरह सा जो छोटा सा पैक है ना, टिकी पैक, उसमें कितनी एनर्जी है। तो मंतशा क्या कुछ करती हो, पहले खुद बताओ अपने बारे में। मैं चाइल्ड आर्टिस्ट हूँ, जूनियर शेफ हूँ और सिंगर हूँ। वाह भाई क्या बात है, इतने सारे काम इतनी छोटी सी उम्र में। कितनी उम्र है? 10 साल की? जी मैं 10 ईयर्स 10 ईयर्स की। और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं ग्रेड 4 में हूँ। ग्रेड 4 में और 10 साल में। अच्छा, स्टडीज़ पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, इतने सारे काम, टीवी पे भी आना है, फिर जूनियर शेफ भी हो, सिंगर भी हो, पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है? बाकी चीज़ों को पहले छोड़ना है, फिर स्टडी पे जाके ना ज़्यादा फोकस रखना है। तो अगर मैं देर से फारिग होती हूँ अपने शूट्स वगैरह से, तो रात में स्टडी कर ली। यहाँ पे मेरे सर आते हैं तो वो होमवर्क दे के चले जाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा मैनेज रहता है। मैनेज करके, बैलेंस करके चलते हो जी, चीज़ों जी। को। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो चाइल्ड आर्टिस्ट आते हैं ना टीवी पे, वो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को साइड पे छोड़ देते हैं, स्कूल से छुट्टी कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, फिर उनके ग्रेड्स भी गिर रहे होते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मेरा सुबह का शूट है ना, तो उनको ना मैं बता देती हूँ कि मेरा स्कूल होने वाला है और स्टार्ट होने वाला है, तो शाम तक कर लें। अच्छा, हाँ। तो ऐसे में मैनेज हो जाता है, स्कूल का भी और पढ़ाई का भी। अच्छा, तो कैसे शौक कैसे हुआ टीवी पे आने का? एक्चुअली मेरी मदर भी टीवी पे आती है ना, तो उनको देख के मुझे शौक हुआ। अच्छा, मैं भी आती हूँ टीवी पे, मेरी बेटी को शौक नहीं है टीवी पे आने का। तो मैं तो शौक हो गया ना अपनी मदर को देख, उसको बिल्कुल शौक नहीं है मुझे देख कर टीवी पे आने का। ठीक है, और तुम्हारी एज की है वो भी, तुमसे थोड़ी सी छोटी है, लेकिन बिल्कुल नहीं आती टीवी पे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि सिंगिंग कैसे स्टार्ट की? स्कूल से? स्कूल में करते हो, जी, नात पढ़ती हो, या फिर क्या मिली नगमे वगैरह इस तरह से करते हो? पहले मैंने कोरियर में किया। मेरे म्यूजिक टीचर वो मेरे फ्रेंड की तरह है ना, तो पहले मैंने अपने कोरियर में किया ना, तो कोरियर सर ने देख के मुझे अच्छा देखा क्या और अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। किया, और उसके बाद मुझे कोरियर का लीडर बना दिया। ओके। उसके बाद मैं नातन किरत में भी पार्टिसिपेट किया। पहले जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तब मेरी 3rd पोजीशन आई, और अब मेरी 1st पोजीशन आई है। ग्रेड 1 से तुम कर रही हो ये? जी। वाह, इतनी छोटी से, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इतना टैलेंट होना चाहिए बच्चों में, हमें इतना कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी रहती है? अम्मी की सपोर्ट रहती है? दोनों की सपोर्ट रहती है, लेकिन पापा तो ऑफिस चल जाते हैं। हाँ। लेकिन मामा साथ रहती हैं। साथ रहती हैं हर वक्त। कितने बहन भाई हो? हम लोग 4 सिबलिंग्स हैं। 4 siblings। सिस्टर्स। ऑल सिस्टर्स? जी। वाह, अच्छा। और क्या तुम बड़ी हो सब में, छोटी हो, बीच में हो, कहाँ पर? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी, तो फिर तो बहुत मज़े होंगे। जी। हाँ, बड़े लाड उठाते होंगे सब लोग। जी, और फायदा भी बहुत होता है, हाँ हाँ, क्या क्योंकि फ़ायदा? आपकी फरमाइशें बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। ये तो है, जाहिर है सबसे छोटा बच्चा है तो उसकी फरमाइशें तो पूरी होंगी, और फिर इतना क्यूट, इतनी प्यारी सी बच्ची हो। अच्छा, तुम बताया तुम जूनियर शेफ भी हो, ठीक जी। है? सो क्या क्या बना लेती हो? अभी तो मैंने कुछ खाने बनाना सीख लिए हैं और मैंने बता भी दिए हैं, हाँ। लेकिन मैं अभी कुछ सीख रही हूँ। कौन कौन से आते हैं अभी? बेकिंग ज़्यादा अच्छी आती है या फिर कुकिंग की तरफ हो तुम? अभी तो कुकिंग की तरफ, बेकिंग हाँ। मैं सीखूंगी। बेकिंग अभी नहीं की। अच्छा, बच्चों को वैसे ज़्यादा शौक जो होता है बेकिंग का होता है, उनके लिए ना वो बड़ी उन्हें आसान लगती है, बस मिक्सिंग की और ओवन में रख दिया। वो अभी नहीं स्टार्ट की? जी, वो अभी स्टार्ट नहीं अच्छा, की। खाने में क्या बना लेती हो? क्या चीज़ खाने अच्छी में लगती है? मैं फौजी कढ़ाई जो मेरी स्पेशल है। कौन सी वाली? फौजी कढ़ाई। फौजी कढ़ाई, ये कौन सी कढ़ाई है? मेरे पापा आर्मी से रिलेटेड करते हैं, हाँ। तो वहाँ पे हमारे चाचा होते हैं, अच्छा, वो हमें ना कढ़ाई बना के देते हैं, तो हमारी गैदरिंग ने ना उनका नाम फौजी कढ़ाई रखा। फौजी कढ़ाई रख दिया। कोई खास उसके कुछ वो होते हैं इंग्रेडिएंट्स? खास थोड़े से होते हैं। हाँ, सीक्रेट रेसिपी है, शेयर नहीं करना चाह रही है ना खास इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? होते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से डालते हैं। मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं जो मैं तो अपनी बना तरफ लेती से हूँ पूरी बनाती चिकन की? हूँ। जी जी, चिकन की भी मैं बना लेती हूँ। एक दफ़ा मुझे पता नहीं चला था कि बीफ है, मैं समझी चिकन है। अच्छा। तो मैंने उठा के ना बीफ बना ली थी कढ़ाई। अच्छा। वो बहुत टेस्ट लगी थी। हाँ। जब मेरी कोई चीज़ पसंद करने मतलब मैं मामा से नाराज़ होकर खुद बना के खुद ही खा लेती। खुद खा लेती है। कितनी अच्छी बच्ची है वैसे। अच्छा है, बच्चे ऐसे नाराज़ हो जाए खुद ही बना लें चीज़ें, खुद ही खा लें ना, माओं का काम आसान हो गया। अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, अगर हम बाहर भी देखें और मुल्कों में,
کہ یوٹیوب پہ بچے جو ہے نا بہت اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور چینلز کھولے ہوئے ہیں بچوں نے بڑے, کیونکہ مجھے نہیں پتہ اتنا, لیکن میری بیٹی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے بچوں کے چینلز بنے ہوئے ہیں اور ان کے بہت زیادہ فالوورز ہیں. تم نے اس طرح سے کچھ سوچا یا کرتی ہو اپنے ویڈیوز بنا کے کہ یوٹیوب پہ ڈالیں؟ میں نے ابھی یوٹیوب پہ نہیں گئی, میں فیس بک پہ ہوں ابھی. اچھا. تو نا میں فیس بک پہ اپنے شوز لائیو ڈالتی ہوں, وہ کوکنگ شوز ہی ہیں, تو بڑے انٹرسٹنگ سے وہ آتے ہیں رسپانس, اور بہت سارے فالوورز بھی بڑھتے ہیں. تو لیکن تمہیں اپنا پتہ ہے یوٹیوب کے اوپر ڈالنے چاہیے, کیونکہ جب اتنا ٹیلنٹ ہے اور تم کر سکتے ہو نا, تو اپنا ایک چینل بنا کے اور اس کو یوٹیوب کے اوپر اپنا پورا چینل بنا لو. میرا خیال ہے کہ پہلے دوسری ویب سائٹ پہ ڈالنا چاہیے, کیونکہ یوٹیوب بہت بڑی ویب سائٹ ہے, تو اس پہ فالوورز بنا کے اگر آپ یوٹیوب پہ جاؤ گے تو آپ کے اور بڑھیں گے. ہاں, تو وہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ مینیج کرو نا تم, ٹھیک ہے, تو وہ اچھا رہے گا تمہارے پروفائل کے لیے. لیکن ابھی نا مجھے ایڈٹ کرنا نہیں آتا. ایڈٹ کرنا نہیں آتا, ہاں یہ بھی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, وہ سیکھو. اب تو وہ فونس میں اتنی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ اس کے تھرو تم کر سکتی ہو, تھوڑا سا ذرا سا سیکھو تو وہ چیزیں ہو جائیں گی. لیکن جو اصل ایڈیٹرز ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھا ایڈٹ کرتے ہیں. جو فون والے ہوتے پروفیشنل ہیں ایڈیٹنگ تو پھر الگ ہوتی ہے نا. جو فون میں کرتے ہیں وہ تو اتنا خاص کچھ نہیں ہوتا, وہ بس لائٹنگز آ گئیں اور فلٹرز آ گئے اور انف. اچھا, ڈراماز میں بھی کام کیا تم نے؟ جی بالکل, بہت سارے ڈراماز. کن ایکٹرز کے ساتھ کام کیا؟ میں نے کبرا خان کے ساتھ کام کیا ہے ایڈ میں, اور حسن عدیل کے ساتھ. اور سب سے زیادہ مزہ کس کے ساتھ آیا, کس ایکٹر کے ساتھ بہت مزہ آیا؟ یہ تم اری خواہش تھی کہ جس پتہ چلا نا کہ میں اس کے ساتھ کام کرنے والی ہوں تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوئی. میں نے کبرا خان کے ساتھ کام کیا تھا فرسٹ ٹائم, میرا فرسٹ ایڈ تھا, تو اس پہ بہت مزہ آیا تھا. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ایڈس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, جتنا وہ ٹی ویز میں اتنا جلدی آ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا. ہاں, اس میں تو بہت ٹائم لگتا ہے, شوٹ میں تو بہت ٹائم لگتا ہے, اور وہ کچھ سیکنڈز کے لیے آتا ہے صرف کمرشل, ٹھیک ہے, تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ ہاں ایسے ہی جلدی سے بن گیا ہوگا, لیکن اس میں بہت محنت ہوتی ہے. اچھا, پروگرامس بھی تم ہوسٹ کرتی ہو بچوں کے؟ جی جی ٹھیک ہے, تو وہ کون سے پروگرامس ہیں, کس طرح کے پروگرامس ہیں؟ وہ بچوں کے پروگرامز ہیں, جیسے کریٹو کال ہے میرا, وہ ایک کریٹیوٹی کا پروگرام ہے, جیسے آرٹس وغیرہ کا. اچھا, اس میں ہم 3 ہوسٹ بنے ہیں. اچھا اچھا. تو میں ہوں اور 2 اور ہیں, ایک بڑے بھائی ہیں. اس میں بہت مزہ آ رہا ہے, ہم نے خود اپنے سیٹ پہ ساری چیزیں بنائی ہیں. اچھا, اس پہ ہمیں بناتے بھی تم لوگ کو خود بناتے ہو؟ خود بناتے ہیں, پوری سیٹ کی چیزیں ہم نے خود بنائی ہیں. اچھا, تو کچھ اپنے گھر سے بنا کے لے آتے تھے, کچھ وہاں پہ بنا لیتے تھے, اور ایسے ہوتا تھا. اور یہ یوٹیوب کے لیے ہے یہ؟ جی یوٹیوب ہی ہے. اچھا, اب ایک اور خبر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہمارے چینل کے لیے بھی کچھ کرنے والی ہو تم, ہے نا؟ جی. وہ کیا ہے؟ وہ ایک شو ہے. شو ہے, کس طرح کا شو ہے بتاؤ تھوڑا سے لوگوں کو. وہ بچوں کا فن سا, کریٹو سا, کلرفل سا شو ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بچے آیا کریں گے اور تم گیسٹ ہو اس میں؟ نہیں ہوسٹ ہو. جی, گیسٹ یہاں پر ہے, ہوسٹ ادھر. سو کیسا لگے گا بچوں کے ساتھ, کچھ سوچا کیا کرنا ہے میں نے وہاں پہ؟ کیونکہ اب دیکھو, ابھی تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں سوال, وہاں پہ تمہیں لوگوں سے پوچھنے ہوں گے. مجھے لگتا ہے وہاں پہ فن آئے گا, کیونکہ نا مجھے ٹیچر کھیلنے کا بہت شوق ہے, اور ہمیشہ میں ٹیچر بنتی ہوں. تو ٹیچنگ کرنا نا بہت مزہ آتا ہے, اور ٹیچر ہی جب آگے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان سے بات چیت کی جائے, ہے نا. اور ٹیچر ہی ایک پروفیشن ہے جو سارے پروفیشن کو بناتا ہے. یہ تو ہے. تو اس سے مجھے بہت مزہ آتا ہے نا ایسے کرنے میں. اچھا, اس پہ کچھ سیگمنٹس کا بتاؤ ہمیں, اس شو میں کس طرح کے سیگمنٹس ہیں, کیا کچھ ہوگا اس میں, پتہ ہے؟ اس میں الگ الگ کے سوال جواب ہوں گے, اور کچھ فن ایکٹیویٹیز ہوں گی. جی بالکل, اور وہاں پہ ریڈلز وغیرہ ہوں گی, اور بچوں سے ملیں گے, نئے بچے آئیں گے, ہم ان سے پوچھیں گے کیا آپ کے سوالات جوابات ہم ان سے پوچھیں گے. وہاں سے بھی تمہیں نئے ٹیلنٹ کا پتہ چلے گا, اور بھی بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں, اور بچوں سے پوچھیں گے آپ کی کیا ہابیز ہیں. تو ہم ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں, ان کے پیرنٹس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کی یہ ہابیز ہیں, اور ان کو کیا بننا ہے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں نا. اچھا منتشا, یہ بتاؤ کہ ابھی 1 سال سے دیکھو اب اسکولس بھی بند ہیں, ٹھیک ہے نا, بچے نہیں جا رہے, بیچ میں کھلے تھے پھر بند ہو گئے,
تو کیا لگ رہا ہے کتنا فرق پڑا ہے کہ اسٹڈیز پہ فرق پڑا ہے, ایکٹیویٹیز ہو نہیں رہی بچوں کی, کیونکہ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں بچے بہت بور ہوتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں ہر وقت, کچھ کرنے کو اتنا نہیں ہے, تو کس طرح سے پھر مینیج کرتے ہو؟ پہلے زیادہ مزہ آتا تھا جب اسکول جاتے تھے یا اب گھر میں بیٹھ کے؟ اسکول میں بیچ میں کھلے تھے تو میں بہت شوق سے گئی تھی نا اسکول, کیونکہ سارے اسکول فرینڈ سے یاد آئی تھی, لیکن وہ نا گیپ بنا کے بیٹھے ہیں, تو اس میں بھی ہائی ہیلو ایسے کر رہے ہیں. وہ تو ضروری ہے نا ابھی, وہ تو ضروری ہے. تو پھر کیسے ابھی, لیکن ابھی پھر آج کل بند ہیں, اب تھوڑے عرصے بعد شاید کھل جائیں. تو اب یہ بتاؤ کہ گھر میں جب رہتی ہو تو کلاسز بھی گھر میں ہی ہوتی ہیں آن لائن, جی ٹھیک ہے, تو لیکن اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں رہی نا جو کہ اسکول میں کرتے تھے کہ کھیل رہے ہیں مل رہے ہیں, تو گھر میں پھر کیا کھیلتی ہو, کیا کرتے ہو؟ ہم لوگ ویڈیو گیمس کھیل رہے تھے زوم میں یا ڈسکارڈ پہ ویڈیو کالز کر کے, بچے سارا دن کر دیتے ہیں. نہیں کرتے ہیں. تو پھر کس طرح سے, مجھے تو مزہ نہیں آتا ہے ویڈیو گیمس کھیلنے میں, تم لوگوں کو مزہ آتا ہے؟ یا پھر میری سسٹر کے ساتھ چیس کھیل لیا, مونوپلی کھیل لیا, لوڈو وغیرہ کھیل لیا. ہاں اچھا, کتنا ٹائم تم یہ اس کے اوپر لگاتی ہو؟ اس کا آن لائن کلاس تو ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر یوٹیوب پہ یا ویڈیوز پہ گیجٹس کے اوپر کتنا ٹائم اپنے دن میں لگاتی ہو؟ 1 آور ایک شام جیسے دوپہر میں, اور 1 آور رات میں یا شام میں. ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے کہ بس اتنا الاؤ ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو بیچ میں پھر اور کیا کرتے ہو؟ بیچ میں بس ٹی وی شوز وغیرہ دیکھ لیے اور باتیں کر لی, پاپا کا فون لگا کے بات کر لی, اور ماما کے ساتھ. تمہارے تو یہ کہ اور بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ہمارا ٹائم نکل جاتا ہے. جو بچے گھر میں ہیں ابھی آج کل, ٹھیک ہے, تو میں ابھی کافی سارے بچے دیکھ رہے ہیں اس وقت, تو ان کو کیا کہو گی وہ اپنا جو ٹائم ہے اس کو گھر میں کس طرح سے یوٹیلائز کریں؟ وہ لوگ اپنی چیزوں جیسے پرانی چیزیں جو ٹوٹ جاتے ہیں وغیرہ ان کو ریپیئر کر کے ان سے نئی چیزیں بنا سکتے ہیں. ہاں بالکل. آپ کا میں نے نا ایک کیک باکس آیا تھا, اس کو نا میں نے اس سے بڑی اچھی سی باسکٹ بنائی نا, اس کے اوپر پورے نیوز پیپر رول کر کے اس کے اوپر گولڈن پینٹ کر دیا, تو وہ بالکل باسکٹ کی طرح لگنے لگا. تو ایک اس کی کریٹیوٹی لے کر آئی, نہیں, اور اچھا کیا. اچھا اب مجھے تم سے ایک گانا سننا ہے, سناؤ گی؟ جی جی چلو سناؤ. اچھا سا سوچ کے آئی ہو کیا گانا سنانا ہے؟ جی بالکل. چلو سناؤ. ساری ساری رات میرے سپنے چوندا ہے, ساری ساری رات میرے سپنے چوندا ہے, اینی کیوٹ لگا روز ملنے تو آندا, میرے کول آ کے گلاں نوں ٹچ کرے, میرے کول آ کے گلاں نوں ٹچ کرے, کہندا تو ہی چاہیدی ہے مینوں, میں تا بیاہ کروانا تیرے نال ہے, زندگی تے گزارا تیرے نال ہے, میں تا بیاہ کروانا تیرے نال ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے منتشا, بہت اچھی آواز ہے. نیکسٹ ٹائم آنا نا تو کوئی اچھا سا نا بچوں والا گانا مجھے سنانا, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں والا گانا. اچھا, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, اور اب تو تم یہاں ہمارے فیس ٹی وی پہ بھی پروگرام شروع کر رہی ہو, تو پھر میں تمہیں بلاؤں گی اپنے پروگرام میں جب وہ اسٹارٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. چلیں جی, اس کے ساتھ ہی ایک اور بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی, اپنا پاکستان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور کامیابی اور ناکامی ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے. کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں اپنے ارادوں میں اور کبھی ناکام ہو جاتے ہیں. جہاں کامیابی ہمیں بہت خوشی دیتی ہے وہیں پہ ناکامی ہمیں مایوس بھی کر دیتی ہے, اور کبھی کبھی اتنا مایوس کر دیتی ہے کہ ہم لوگ اپنی کامیابیوں کو بھول جاتے ہیں اور اس مایوسی کو ہی سوچتے رہتے ہیں, اور زندگی میں فیلئر جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. ایسے میں بہت ضرورت ہوتی ہے ہمیں کسی ایسے انسان کی, کسی ایسی شخصیت کی جو ہمیں موٹیویٹ کر سکے, ہمارے اس فیز سے ہمیں نکال سکے, کیونکہ ان چیزوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے, اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے.
آج میرے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جن سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. موٹیویشنل اسپیکر ہیں ریحان شبیر میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا ہماری زندگی پہ کتنا فرق پڑتا ہے, کامیابی اور ناکامی کا, اور اگر کامیابی کے بعد انسان کی زندگی میں ناکامی آئے, کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں ناکامی ضرور آتی ہے, اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے, کیسے موٹیویٹ ہوا جا سکتا ہے. جی السلام علیکم ریحان صاحب. وعلیکم کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر, میں ٹھیک. آپ ٹھیک؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس فیلڈ کی طرف آنا کیسے ہوا, موٹیویشنل اسپیکر آپ کیسے بنے؟ سب سے پہلے تو میں فیض ٹی وی کا اور آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اس پرٹیکولر ہمارے ایک سیکشن پہ آپ نے نظر ثانی کی جس پہ عموماً لوگ اگنور کر دیتے ہیں. دیکھیں, میں اپنے تعارف میں پہلے تھوڑا سا یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ بائی پروفیشن میں ایک موٹیویشنل اسپیکر جو بنا, اس سے پہلے میں نے اپنی کوالیفیکیشن, اپنی ایجوکیشن MBA مارکیٹنگ اور MPhil مارکیٹنگ پلس MA اکنامکس کی, اور ساتھ ساتھ میں انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں ایکسپرٹ رہا, ڈفرینٹ پاکستان کی کمپنیز میں جاب کرتا رہا. لیکن شروع سے جہاں تک بات ہے موٹیویشنل اسپیکر یا آپ کچھ بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پرائمری فیز میں ایک انسپریشنز کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو میری شروع سے جو انسپریشنز رہیں وہ میری اپنی ایک بڑی بہن اور میرے والد, کیونکہ میرے والد بھی لکھا کرتے تھے اور میری بڑی مرحومہ بہن بھی. ان کو دیکھتا رہا, ایک تشنگی سی تھی, ایک جستجو سی تھی کہ کچھ کرنا ہے آگے. اور ٹیچنگ میں میرا ایک شروع سے ایک پیشن رہا, تو گریجولی اپنے آپ کو بڑے نیچے لیول سے لاتے لاتے میں نے یونیورسٹیز تک اپروچ کیا, وہاں تک رسائی کری اور پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ایز اے لیکچرار رہا. اور پھر اسی طریقے سے میں ابروڈ چلا گیا, مجھے ایک آفر تھی, وہاں انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں بھی پرفارم کرتا رہا اور ساتھ ساتھ پھر پلس وہاں کی یونیورسٹیز میں بھی اپروچ کری. جہاں تک بات ہے کہ میں موٹیویشنل اسپیکر کیسے بنا, تو مڈل ایسٹ میں جب میں جاب کر رہا تھا تو میری لائف میں ایک ایسا سیشن آیا کہ جہاں پر مجھے میرے کولیگز, میرے دوست احباب اور میرے ارد گرد کے جتنے لوگ تھے, انہوں نے میری ایک پرٹیکولر ڈیسیجن کو ریفیوز کیا, یعنی کہ انہوں نے مجھے ڈی موٹیویٹ کیا. اینڈ دے آل ور سیئنگ کہ میں غلط ہوں, اینڈ دے آر تھنکنگ ویری پازیٹیو, اور وہ لوگ صحیح ہیں. بٹ آئی واز ویری اسٹرانگ اباؤٹ مائی انٹینشن. میں نے ایک انٹینشن کر رکھی تھی اور میں اس میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. ٹھیک 1 سال اور کچھ مہینے بعد میں اپنے اس ڈیسیجن پہ پروف کر گیا کہ آئی واز رائٹ. اور اس وقت لوگوں نے اور میرے دوست احباب جو مجھے ڈی موٹیویٹ کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ سلوٹ, کہ آپ کی اس پیشن کو, اس صبر کو اور اس کنسسٹنسی کو سلام ہے کہ آپ نے امپاسبل کو پاسبل کر دیا. صرف اپنے اوپر کانفیڈنس ہونے کی وجہ سے, کانفیڈنس. جی, اب اس سارے سینیریو میں ہوا کیا کہ جب انسان کسی ایسے فیز میں آتا ہے, وہ اس کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو نیگیٹو کر لے تو وہ آگے بڑھ نہیں پاتا. لیکن میں نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ جس فیز میں ہوں, دیر از سم تھنگ, وہ ایک ذات ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات, کہ وہ شاید مجھ سے کوئی ایسا کام لینا چاہتی ہے جس کی وجہ سے میں آگے جاؤں اور میں آگے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. فائنلی آئی تھاٹ کہ جس فیز سے میں گزرا, میں نے ایک میجورٹی آف پیپل دیکھی جو اس چیز سے بالکل برعکس سوچ رہے تھے. دین آئی ڈیسائیڈیڈ دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, کیونکہ آلریڈی میں لیکچرارشپ میں تھا. دین آئی کیم ٹو نو کہ مجھے اس مینٹیلٹی کو چینج کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے. دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں اگر کسی ایک شخص کی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں, اٹ مین کہ شاید کہیں نہ کہیں میں ایک فیملی کی تھاٹس کو چینج کر دوں گا نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں. اور جب میں اس کو انڈیویجولزم سے ہٹ کر اس کو میجورٹی پہ بات کروں کہ اگر میں ایک سے زیادہ لوگوں کی تھاٹس کو نیگیٹیوٹی سے نکال کر پازیٹیوٹی کی طرف چینج کر دوں, اٹ مین کہ میں کہیں نہ کہیں اس سوسائٹی میں اپنا ایک چھوٹا سا رول پلے کر جاؤں گا اس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. بالکل صحیح کہا. تو یہ تمام وہ سینیریوز تھے جنہوں نے مجھے ایک پراپر وے میں موٹیویشنل اسپیکر بننے پر مجبور کیا. اینڈ دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. اس کے بعد سے پراپر میرے سیشنز ہونا شروع ہو گئے, ڈفرینٹ کنٹریز کے وزٹ ہونا شروع ہو گئے, اور ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹر اور ہر لیول پہ میں نے اس چیز کو اپلائی کیا, اور الحمدللہ اینڈ آئی گاٹ ویری گڈ ریزلٹس. لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے چینجز آ گئے. کس طرح کا چینج آ سکتا ہے کسی انسان کی شخصیت میں, آپ کیسا چینج لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, چینج سے جہاں تک مراد ہے نا, ہمارے ہاں مسائل اتنے ہیں کہ اس پر بات تو کی جاتی ہے,
لیکن اس چینج کو لانا کیسے ہے اس کی طرف بات نہیں کی جاتی. میں ایک چھوٹی سی مثال یا ایک سوال آپ سے اگر کروں کہ لیٹ سپوز اگر آپ کچن میں اپنے گھر میں کام کر رہی ہیں یا کوئی بھی, آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جس سے آپ تھوڑا سا ڈر جائیں, چاہے وہ کاکروچ ہو چاہے وہ لیزرڈ ہو. لیٹ سپوز اگر آپ کی وہاں پر کاکروچ آ گیا تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ چیخ کے بھاگ جاؤں گی, باہر نکل جاؤں گی کچن. یوزلی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل بتا دیتا ہوں کہ ایک ریسٹورینٹ میں ایک فیملی ڈنر کر رہی ہوتی ہے اور اچانک سے ان کی ٹیبل پہ ایک کاکروچ آ جاتا ہے. اب کاکروچ آنے سے وہی پینک کریٹ ہوتا ہے, لوگ ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں اور کاکروچ آ گیا اور ایک پینک والی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. اسی اسنا میں صرف ایک ویٹر ایسا ہوتا ہے کہ جو سارے پرابلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آبزرو کر رہا ہوتا ہے. وہ خاموشی سے آتا ہے, اس کاکروچ کو کسی طریقے سے پکڑتا ہے اور اس کو باہر تھرو کر دیتا ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. دا فرسٹ belong to the people, that was the reaction. جب ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم اس پر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ریئیکشن کے بجائے اگر ہم اس چیز کو رسپونڈ کریں, یعنی کہ اس فیز کو سمجھیں کہ پرابلم کیا ہے اور اپنی انرجی ریئیکشن کے بجائے اگر ہم اس انرجی کو پازیٹیولی اس کے سولوشن کی طرف ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیں تو اٹ مین وی کین رسپونڈ, ہم اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی میں سولوشن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اسی لیے تو پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ ہمیں سولوشن نہیں پتا. ایگزیکٹلی ہمارے ایکچولی لیونگ اسٹائل اور لائف اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہوتے, اور جو کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہماری ایکسپیکٹیشن لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. تو بیسکلی ہمیں کرنا کیا چاہیے, ایک بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر میں یہی لوگوں کو بھی سجیسٹ کرتا ہوں, اور ایک پریکٹس ہوتی ہے جس کو اگر ہم اپلائی کر لیں اپنی زندگیوں میں, یعنی کہ ہم اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے فار ایگزامپل آج ارلی مارننگ اٹھے ہیں تو ہم نے آج دن میں کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہیں. ایک بلٹ فارم میں اگر لیٹ سپوز آپ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے اس پریکٹس کو اگر آپ اپلائی کریں, آپ اس میں چیک اینڈ بیلنس کر رکھیں کہ میں نے کس چیز کو آج کتنا وقت دیا, ٹھیک ہے, کہاں کیا پرابلم آئی اور اس کو میں نے کتنا ورک آؤٹ کیا, تو آپ پرابلم بھی ڈائگنوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ اپنی اس نیگیٹیوٹی پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ ان تمام ایریاز کے اوپر کام کرتے ہیں, سو یو ول گیٹ یور سیلف موٹیویشن. آپ کو پھر کسی XYZ موٹیویٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اگر ایک سائیکولوجیکل پریکٹس اگر آپ اپلائی کر لیں. تو یہی وجہ ہے کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کسی ایک انڈیویجول کو کسی سیشن میں یا کسی سوسائٹی پہ اس کی تھاٹس کو چینج کروا دے, نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی کی طرف اگر لے کر آ جائے, بیکاز ہر وقت ہمارے ارد گرد کہیں نہ کہیں اپرچونیٹی ضرور موجود ہوتی ہے, لیکن ہم کنفیوز ہوتے ہیں, ہم کشمکش میں رہ جاتے ہیں, ڈیلیما میں رہ جاتے ہیں کہ کیا ہم یہ کریں یا نہ کریں. اور دوسری ایک پرابلم کیا ہوتی ہے, ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم چیزوں کو ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو میں بزنس اسٹارٹ کروں گا, میرے پاس یہ فلاں کیمرہ آ جائے گا تو میں شوٹ کروں گا. بٹ دا پیپل ہو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ دے نیور ویٹ. جن کو ایکچوئل کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں, کیونکہ جب آپ کرتے ہیں اس میں مسٹیک کرتے ہیں, اور مسٹیک کرتے ہیں تو اس سے لرن کر جاتے ہیں, اور وہی آپ کا ایک فیز ہوتا ہے. اگر آپ لرن کر کے کانفیڈنس کے ساتھ آگے چلے گئے سو یو ول راک دا ورلڈ. اور اگر اس پرابلم میں رہ کر آپ ڈی موٹیویٹ ہو گئے تو آپ 10 اور لوگوں کو کام کرنے سے منع کر دیتے ہیں. بالکل. تو ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ والی پرابلم کلیئر کرے. ٹھیک ہے, کیونکہ پرابلم آ رہی ہے تو اس کو اپنے حل کس طرح سے کرنا, اس کا سولوشن کیا ہے. جی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے اپنا پاکستان, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان, اور ریحان میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی ناکامیوں کو ہم کامیابی میں کس طرح سے بدل سکتے ہیں. سو ریحان یہ بتائیے کہ اکثر ہم لوگ جب ناکام ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم خود نہیں لیتے, معاشرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں, یا اپنے رشتہ داروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں, لوگوں کو, یا پھر قسمت کے اوپر ہم دے دیتے ہیں کہ قسمت ہی خراب ہے ہماری, میں تو جو کام کرتا ہوں اس میں ناکامی ہوتی ہے تو مجھے تو
ناکامی ہونا ہے. کبھی بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے خود کیا غلطی ہو رہی ہے, کیونکہ بڑا آسان ہوتا ہے دوسروں کے اوپر یا پھر کوئی ایکسکیوزز بنا لینا. تو ایسے لوگوں کو کس طرح سے موٹیویٹ آپ کرتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک کامن ایشو ہے جس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم بلیم کرنے میں بہت زیادہ پہل کرتے ہیں, لیکن ایویلیویشن میں یعنی کہ اپنا محاسبہ کرنے میں اتنا زیادہ پہل نہیں کرتے, یعنی کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے چیک نہیں کرتے. دیکھیں, ایک موٹیویشنل اسپیکر اس طرح سے پرفارم کرتا ہے کسی کی اس طرح کی مینٹالٹی یا تھاٹس کو چینج کرنے میں, جسٹ لائک جنرل فزیشین. کہ ایک میڈیکل پروفیشن میں جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, جنرل فزیشین ہوتا ہے, آپ کو جب کوئی پرابلم آتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر اس پرابلم کو ڈائگنوز کرتا ہے, اس کے سولوشن کی طرف آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور آپ کو اس کے کچھ پریکاشنز بتا دیتا ہے پرسکرپشن کے ساتھ. اسی طریقے سے موٹیویشنل اسپیکر بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے. جب کوئی شخص یا کوئی سوسائٹی جس میں یہ ایشوز ریز ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی اس پروفیشن میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اس پروفیشن میں کمپٹنسیز بہت ہیں, یا اس پروفیشن میں ریوارڈ نہیں ہے, یعنی کہ ہم کہیں نہ کہیں سم ہاؤ اپنے بلیم اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کو. بیسیکلی ہوتا کیا ہے, ہماری ایکسپیکٹیشن کا لیول ہائی ہوتا ہے اور ہماری اپنی پرفارمنس کا لیول ہم چیک نہیں کرتے. اچھا, پھر ہمارے ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ کو لے کر اس میں ایکسپرٹیز نہیں لے پا رہے ہوتے. ان فیکٹ ایک بڑی مشہور سی کہاوت ہے, کہا جاتا ہے کہ نیسیسٹی از مدر آف انوینشن, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اس سے ملتی جلتی ایک بات میں کرتا ہوں عموماً کہ انسپریشن از اے مدر آف انوویشن, کہ انسپریشن جو ہوتی ہے وہ ضروری ہے. لوگ پوچھتے ہیں موٹیویٹ کس طرح کیا جاتا ہے, جیسے آپ پوچھ رہے ہیں. تو موٹیویشن سے پہلے ایک انسپریشن ضروری ہوتی ہے آپ کی زندگی میں. جیسے کہ میں نے اپنی شروعات میں کہا کہ میری مرحومہ بڑی بہن یا میرے والد ایک میری انسپریشن. تو آپ کی جو انسپریشنز ہیں اس کے بعد آپ موٹیویشن پہ آئیں گے, یعنی کہ اس کا سیکنڈری فیز ہوگا. لیکن آپ کسی ایک پرٹیکولر چیز کو اپنا لیں, اس کے اوپر فوکسڈ ہو جائیں اور اس کے اوپر ورک کریں. ہم کرتے کیا ہیں, آج میرے سامنے سے ایک ہائی پیڈ سیلری کوئی شخص گزرتا ہے یا 2-4 منٹ وہ بات کرتا ہے, تو میں اپنے فوکس کو شیکی ہو جاتا ہوں. جس چیز پہ میرا فوکس ہوتا ہے میں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیتا ہوں کہ مجھ سے بہتر تو یہ شخص شاید ارن کر رہا ہے. میں اس پروفیشن میں چلا جاتا ہوں, وہاں جا کر مجھے کوئی دوسرے پروفیشن کا کوئی دوسرا پروفیشنل مل جاتا ہے, اور میں جب اس کی ارننگز, کیونکہ ہمارا جو ایک زاویہ ہے نا, انکم کا ہی زاویہ ہوتا ہے سوسائٹی کے حساب سے, تو میں پھر سوچتا ہوں کہ یہ شاید میں اب بھی غلط آ گیا ہوں. تو انفیکٹ ہوتا کیا ہے, ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر کرتے ہیں اور ہم اپنے گول سے ہی ہٹ جاتے ہیں, جبکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. گول کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے لائف میں, کیونکہ یہ بھی ایک گول سیٹ کرنا یا یہ سوچ لینا کہ یہ کام میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم ایکسپرٹیز بھی ہماری ہوں یا وہ ہم بہتر طرح سے کر سکیں. اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں کہ ہمارا شاید اتنا فوکس نہ ہو, اتنا موڈ نہ ہو, لیکن وہ کام ہم زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. تو یہ کیسے ایک انسان خود یہ کیسے جج کر سکتا ہے؟ انسان اس کو جج کرنے کا سب سے بیسٹ جو پراپر وے ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اس کام کو اسٹریس میں کر رہے ہیں, اٹ مین کہ دیٹ از ناٹ میچبل یور پرسنالٹی. نہ ہی یہ آپ کے گولس کو میچ کر رہا ہے, نہ آپ کی پرسنالٹی کو میچ کر رہا ہے. آپ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں, جس کو کرنے میں آپ کو اسٹریس فیل نہیں ہو رہا, یا اس اسٹریس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں, اٹ مین کہ آپ کے اندر اتنی کمپٹنسیز ہیں کہ یو کین ڈو اٹ, بشرطے آپ لوگوں کی باتوں پہ کان دھرنا چھوڑ دیں. یعنی کہ اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں, آپ اپنے ٹارگیٹس بنائیں, اور ٹارگیٹس اس طریقے سے بنائیں کہ 1 سال بعد, 2 سال بعد یا اتنے منتھس کے بعد مجھے یہاں پہنچنا ہے, یا میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہا ہوں. اگر تو آپ کنوینئنٹلی اور فائٹ کرتے کرتے اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں, اس وقت جو آپ کو ایک بوم ملے گا نا, اور جو وہ موٹیویشن کا ایک انجیکشن آپ کے اندر آئے گا سائیکولوجیکل, وہ آپ کو بلیو می کہ وہ آپ کو اس دنیا کا بادشاہ فیل کروا رہا ہوگا, دیٹ یو ہیو ڈن سو مینی تھنگ لائک دس. تو ہم ادھر ادھر کی وہ کرنے کے بجائے اپنا فوکس رکھیں. یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم نا کانشیس اور سب کانشیس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور ہم دماغ کے بجائے دل سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں ہم دماغ کے بجائے دل سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں, معاملات وہاں گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے ڈیسیجنز لینے کے لیے, اور دل دیا ہے ایموشنز کے لیے.
ان ایموشنس کو ہم فیل کر کے اس کو فلٹر ہو کر برینس تک جانے دیں اور تھوڑا سا ٹائم دیں کسی بھی ڈیسیجن میں, تو ہم بالکل صحیح ڈائریکشن پہ جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم جلد بازی میں ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں, اٹ مین کہ ہم دماغ کو کنٹرول نہیں کر رہے, دماغ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. تو ہمارا سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم دماغ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں, نہ کہ ہم دماغ کو کنٹرول کریں. تو اگر ہم اپنے کانشیس اور سب کانشیس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر لیں, وی کین ڈو مینی تھنگس, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں آگے جا کے. صحیح ہے. تو بیسکلی یہی ہے کہ ہم نے اپنے ایموشنس کو, اپنی چیزوں کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے, اور اپنی جو ناکامیاں ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے, بلکہ اس سے ہمیں ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے, کیونکہ ناکامی کے بعد ہی کامیابی آتی ہے. ایگزیکٹلی, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے, ہم نے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنا ہے, کہاں پہ ہم غلط ہیں اس کو بہتر, ساری چیزیں خود سامنے آ جاتی ہیں. صحیح. اچھا, ایک اور ٹیلنٹ بھی ہے آپ کا, آپ شاعر بھی ہیں. جی بالکل. اور یہ کس طرح سے فؤاد صاحب کی کچھ چیزیں بائی بلڈ ہوتی ہیں, رائٹ, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ انسپریشن از مدر آف انوویشن. شروع سے جب آنکھ کھلی تو والد کا تعلق لکھنؤ سے تھا. اوکے, اچھا. تو مزاج کے ایسے تھے ہمارے والد کے, آپ بات کریں اور جواب وہ شعر میں دے دیں, تو وہ ایک انسپریشن تھی. پھر میری بڑی بہن جو اس دنیا سے لاسٹ ایئر ہی رخصت ہو گئیں, وہ لکھا کرتی تھیں, اور بہت ارلی ایج سے مجھے بہت لکھنے کا بھی شوق رہا, پڑھنے کا بھی شوق رہا, ڈفرینٹ اس میں ایریاز میں. اور جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو پھر میں نے آہستہ آہستہ جو بچوں کے رسالے ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزیں لکھنا شروع کری, نظمیں, پھر گریجولی چیزیں بڑھتی گئیں, میں آرٹیکلس کی جانب آیا, اور پھر ایک پوئٹری والا سیشن جو ہے وہ سلسلہ وہ بھی شروع ہو گیا. ریسنٹلی میری ایک بک بھی انشاءاللہ جلد قریب آنے والی ہے. سنائیے ہمیں اپنی شاعری سے کچھ. جی بالکل بالکل. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دبئی میں یا مڈل ایسٹ میں کچھ فیزز ایسے آئے تھے جس کی باعث میں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا کہ مجھے آئی ہیو ٹو موٹیویٹ پیپل. تو وہاں کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جب میرے فیملی کے علاوہ مجھے کوئی بھی موٹیویٹ بھی نہیں کر رہا تھا, نہ کوئی سپورٹ کر رہا تھا. تو اس دوران میں نے کچھ لکھا. اجازت آپ کی؟ جی جی بالکل بالکل. اس طرح سے کہ ہے کہ ہم نے ایک عمر گزاری تو سبق یہ پایا, ہم نے ایک عمر گزاری تو سبق یہ پایا, زندگی پیار نہ نفرت نہ کوئی سرمایہ. ہم نے ایک عمر گزاری تو سبق یہ پایا, زندگی پیار نہ نفرت نہ کوئی سرمایہ. لوگ دولت کے پجاری جو ولی بنتے ہیں, لوگ دولت کے پجاری جو ولی بنتے ہیں, سب کے سینوں میں دھڑکتی ہے ہوس کی مایا. کیا بات ہے. ہر کوئی دعوے محبت لیے پھرتا ہے یہاں, ہر کوئی دعوے محبت لیے پھرتا ہے یہاں, در حقیقت تو ہر ایک کو جھوٹا پایا. ہر ستم گر بنا پھرتا ہے یہاں معصوم بہت, ہر ستم گر بنا پھرتا ہے یہاں معصوم بہت, ہر گناہ گار کو ہم نے ہے نمازی پایا. کیا کیا بات ہے, واہ. ہم نے جس طور بھی زمانے کی فلا چاہی شبیر, ہم نے جس طور بھی زمانے کی فلا چاہی شبیر, تم مرو گے بس ہر ایک نے یہی فرمایا. یہ ان حالات سے متاثر ہو کے میں نے لکھی تھی بالکل, جس میں نے زمانے کی ایک عکاسی بھی کری کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں, وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دے کیا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کوئی اینڈ میں آپ ایسا ہمیں واقعہ سنائیں جس کسی ایسے انسان کا جو بڑا ڈی موٹیویٹڈ ہو اور اس کو آپ نے موٹیویٹ کیا ہو, ایسا کوئی؟ بالکل بہت سارے اس طرح کے ایسا بتائیے جو کہ لوگ اپنے آپ سے بھی ریلیٹ کر سکیں. بہت اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا یونیورسٹیز کا, تو میرے اسٹوڈنٹس میں ایک اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو آج ماشاء اللہ سے سعودیہ میں سیٹل ہیں. ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی جاب انٹرویو کے لیے جاتے تھے اگر فار ایگزامپل, تو وہ ان کی کال آتی تھی مجھے پہلے کہ سر میرا ایک انٹرویو ہے, کیا میں کر پاؤں گا؟ تو ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا. میں ان سے یہی کہتا رہا کہ آپ صرف اس چیز کو آبزرو کریں, اس چیز پہ اپلائی کریں جس پہ آپ کر سکتے ہیں. ان کو کافی حد تک اس طرح کے سیشنز میں موٹیویٹ کیا گیا, اینڈ ناؤ ہی ہیز بیکم اے بینکر. دبئی میں ماشاء اللہ سے وہ ایک بینک کے مینیجر ہیں, سعودیہ میں ایک بینک مینیجر ہیں. معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایکسپرٹیز تو بہت تھی ان کی, لیکن کسی بھی انٹرویو میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا تھا. تو ان کو کچھ ایسی پریکٹسز اپلائی کروائی گئیں کہ ان کو یعنی کہ ان انفارمیٹیو وے میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ گیٹ ٹوگیدر کروائے گئے
جس میں ان کو ان کی مینٹالٹی کو اوپن ہونے کا موقع ملا. ہمارے یہاں ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو پری پلان کچھ بتاتے ہیں تو ایک سائیکولوجیکل پریشر کریٹ ہو جاتا ہے اور وہاں کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص سے اچانک ملوا دیں تو اس کا کانفیڈنس لیول کھل جاتا ہے ایک لمحے کا. یہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتا ہے وہ 4 فیزز پہ کام کرتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا سائیکولوجیکل فیز, ایک ہوتا ہے ایموشنل, ایک ہوتا ہے آپ کا سوشل اور ایک ہوتا ہے فزیکل. بعض اوقات لوگوں میں یہ فزیکلی اپنے آپ کو لے کر ایک کمپلیکس ہوتا ہے کہ میں شاید دکھنے میں اچھا نہیں ہوں یا میں سوچنے میں ڈیسیجنز وغیرہ میں اچھا نہیں ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایموشنلی یعنی کہ وہ ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسگریس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ ہو کر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ 4 فیزز ہوتے ہیں. تو ان کا سب سے بڑا ایک پرابلم یہ تھا کہ وہ جس کمیونٹی سے بلانگ کر رہے تھے وہ اس کی وجہ سے ایک ڈپریشن میں تھے کہ شاید میں اس کمیونٹی کا ہوں تو مجھے پروموٹ نہیں کیا جا رہا. سیکنڈ یہ تھا کہ میں کسی انٹرویو میں بیٹھتا ہوں تو مجھ سے بات نہیں کی جاتی. تو ان کو اس پریکٹس میں پہلے اپلائی کروایا گیا, یعنی کہ ان کو اس طرح کی ڈفرینٹ تھوڑی سی گیدرنگس کروائیں. 2-3 گیدرنگس میں ان کا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہو گیا اور اس کے بعد ناؤ ہی ہیز بین اے پارٹ آف سعودی بینک. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پورا پروسیس ہے, پورے پروسیس ہے بالکل. مطلب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے جنرل فزیشین, اس کی اپنی ایکسپرٹیز, اس کی اپنی ایکسپیرینس اور اس کی کچھ پریکٹسز, یہ 3 چیزیں وہ ورک آؤٹ کر کے ایک پرابلم کو ڈائگنوز کرتا ہے انڈیکیشن پہ کسی بھی مریض کی. تو اسی طریقے سے موٹیویشنل اسپیکر کے پاس یہ 4 فیزز ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل, ایموشنل, سوشل اور فزیکل. یہ 4 فیزز کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اور جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ وہیں پر اس کو گیس کرتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ کس چیز کو لے کر. کسی کو اپنے کلر سے کمپلیکس ہوتا ہے کہ میں شاید دکھنے میں اچھا نہیں ہوں, کسی کو سوسائٹی اس چیز کے اوپر کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, تھینک یو سو مچ ریحان صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی موٹیویشن ملی ہوگی کہ جو بھی آپ کے کمپلیکسز ہیں ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. یہی ہمارا آج کا میسج تھا. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم بھی یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. دوبارہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. عثمان اختر خان جی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.